प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रिया खुदावंद यीशु मसीह, आपको बरकत दें। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। आमीन। और जितने इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आइए किताब मुक़द्दस को खोलें और हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखें। यकीनन आपने जी भर कर प्रस्तुत की, और जो लाइव भी हमारे साथ पूरी दुनिया से हैं, उन्होंने भी इस प्रस्तुत में यकीनन खुदावंद से बरकत पाई और वो इस प्रस्तुत में शामिल रहे, इस इबादत में शामिल रहे। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, किताब मुक़द्दस को बड़े अदब और एहतराम से खोलिए। हमारा मज़मून ये था कि हम मसीह में आने से पहले कैसे हैं और मसीह में आने के बाद कैसे हैं। इसी सीरीज़ को, इसी मज़मून को हम आगे लेकर चलेंगे। आमीन। कितने लोग हैं जो बाइबल मुक़द्दस लेकर आए हैं? अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मेरे साथ मिलकर इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को देखेंगे। और हम यहाँ पर पाते हैं, मेरे पीछे पढ़िएगा, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। फिर कहें, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले हर इंसान अपने कसूरों और गुनाहों में मुर्दा होता है। और ये यहाँ पर रसूल पौलुस इफिसस की कलीसिया को बताते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करने से पहले वो भी मुर्दा थे, वो जिंदा नहीं थे। मसीह के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था। जिंदा शख्स का एक रिलेशन होता है, मुर्दों का कोई रिलेशन, कोई कन्वर्सेशन, कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि लिखा है दो तरह की मौत हैं। पहली मौत जिस्म का में से रूह का निकल जाना, ये क्या है? जिस्मानी मौत। और एक मौत रूहानी मौत है। और वो क्या है? वो मौत है खुदा से जुदाई, खुदा से दूरी। तो यहाँ पर उसी मौत का जिक्र है। और इसको जब हम जिस्मानी मौत से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमें समझ आती है कि मुर्दा शख्स वो बोल नहीं सकता, उसके अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं रहती, उसके अंदर कोई जिंदगी नहीं रहती, उसके अंदर कोई बात नहीं रहती करने वाली, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसीलिए कलाम कहता है जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। और इसी तरह इस मुर्दा शख्स को बयान किया गया है। मुर्दा कम्युनिकेट नहीं करते, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनकी सारी जो रफाकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। खुदा से फेलोशिप का ख़त्म हो जाना, इसी तरह रूहानी मौत है। और यहाँ पर पौलुस रसूल यही कहना चाहते हैं, और वो कहते हैं उसने तुम्हें भी जिंदा किया। क्या किया? हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। क्या किया? हमें जिंदा किया। आप सोचें, एक मुर्दा जिंदा किया जाता है, कितनी खुशी की बात है, कितनी शादमानी होती है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। उसने बेवा के बेटे को जिंदा किया, जो कि बेवा का इकलौता बेटा था। कैसी शादमानी हुई होगी। आमीन। आप सोचें कैसी शादमानी होती है। किसी के मुर्दा हो जाने से, मर जाने से कितना दुख होता है, गम होता है, लेकिन किसी के जी उठने से, जिंदा होने से कितनी खुशी होती है। इस खुशी को जब हम समझते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने लूका के इंजील 15 बाब में एक तमसील कही। और खुदावंद यीशु मसीह ने लूका के इंजील 15 बाब में जो तमसील कही, जब हम उस पर गौर करते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर लूका के इंजील उसका 15वां बाब देखें। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तमसील कही यीशु मसीह ने। ये 3 तमसील का एक सेट है, और इन तीन तमसील के सेट में यीशु मसीह ने तमसील कही। और यीशु मसीह ने क्या कहा? खोया हुआ सिक्का और खोई हुई भेड़ और खोया हुआ बेटा,
اور کھوئے ہوئے بیٹے کے سلسلے میں یسوع مسیح نے اس تمثیل کو بتاتے ہوئے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، یہاں یہ لفظ دور دراز یہ جدائی کو ظاہر کرتا ہے، فیلوشپ کا نہ ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے، کمیونیکیشن کا نہ ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جب لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ سب کچھ لے کر اپنا دور دراز ملک کو روانہ ہوا۔ اب باپ کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے، باپ کے پاس فیلوشپ ختم ہو گیا ہے، باپ کے چہرے کا دیدار ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس لفظ کو دور دراز لکھا گیا، اور لکھا دور دراز چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے رفاقت کا ختم ہو جانا۔ اور جب ہم اس کو آگے چل کر پڑھتے ہیں تو باپ نے کیا کہا، جب وہ محتاج ہونے لگا، جب وہ پریشان ہوا، اور جب اسے یاد آئی کہ اس فیلوشپ اس رفاقت کے بغیر اس کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور وہ بیکار ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس فیلوشپ کے بغیر جو باپ کے ساتھ اس کی تھی اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لکھا وہ اٹھا۔ کیا کیا اس نے؟ ہوش میں آ کر اس نے ایک فیصلہ کیا، اور جب ہوش میں آ کر فیصلہ کیا تو یہاں پر لوکا 15 باب میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں 17ویں آیت مقدسہ سے۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب لفظ دیکھیں پھر کیا استعمال ہوا ہے، مر رہا ہوں۔ اب وہ استعمال کرتا ہے مر رہا ہوں، فیلوشپ ختم ہے، دور دراز چلا گیا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے وہ مر رہا ہے۔ در حقیقت اب باپ کیا کہتا ہے جب بیٹا واپس آتا ہے؟ 24ویں آیت مقدسہ پڑھے، جب وہ واپس آتا ہے باپ کیا کرتا ہے، اور باپ کیا کہتا ہے؟ آئیے میں چاہتا ہوں اس کو 20ویں آیت مقدسہ سے پڑھیں۔ پاس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ Again he started the journey to meet his father۔ اس نے دوبارہ اپنے باپ سے رفاقت اور ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک انسان کی تصویر ہے، ہر گنہگار کی تصویر ہے۔ جب خدا سے دوری ہوتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آپ کے گلوریس ڈیز چلے جاتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اور جب آپ فیل کرتے ہیں، کلام میں لکھا وہ اس ہوش میں آیا اور پھر اسے فیل ہوا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈیسیژن لیا۔ کیا لیا جی؟ تو ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک ڈیسیژن لیا اور اس نے کہا میں باپ کے پاس جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے میں اپنی رفاقت کو پھر سے بحال کروں گا، میں اپنے ریلیشن کو پھر سے بحال کروں گا۔ اور لکھا ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، آمین، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ اور پھر ایک زبردست اعلان کیا۔ اس تمثیل میں پہلے کہا گیا وہ دور چلا گیا، پھر اس بیٹے نے محسوس کیا وہ مر رہا ہے، اور اب باپ اعلان کیا کرتا ہے ذرا غور سے سنیں۔ اس نے کہا کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا۔ کیا تھا؟
میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ آمین آمین۔ یہ ہر ایک انسان کی تصویر ہے جب وہ مسیح سے دور ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ۔ جب وہ مسیح میں ہے، جب وہ اس کی خدا سے رفاقت ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ۔ یہ کلام ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے۔ اور پہلے ہم گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہا، متی کی انجیل 8واں باب 21ویں 22ویں آیت مقدسہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر ہمارا عزیز کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں اس کو دفن نہیں کرنا۔ یسوع مسیح نے ایک روحانی بات بتائی اس کو کہ تیرا ریلیشن، تیرا تعلق اب زندہ مسیح کے ساتھ ہے۔ آمین۔ تیرا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر صرف ایک روحانی اصول بتایا اور کہا جو مسیح سے باہر ہیں وہ مردہ ہیں۔ جو مسیح سے باہر ہیں وہ کیا ہیں؟ جسمانی طور پر مردہ ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا لکھا ہے؟ گناہوں اور قصوروں میں کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ اور بظاہر زندہ انسان ہوتے ہیں، روحانی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کہنا یہ چاہتے تھے کہ صرف اس موت کی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، یہ تو جسمانی موت ہے، عارضی ہے، لیکن خدا سے جدائی وہ ایسی موت ہے جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی آگ کا وارث بنا دیتی ہے۔ اس لیے خدا کی بادشاہی کے وارث بنو تو جہنم کی آگ کا اختیار، دوسری موت کا اختیار، روحانی موت کا اختیار تم پر ہرگز نہ ہوگا۔ آمین آمین۔ اس لیے ایماندار کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پہلے وہ مردہ تھا، اب کیا ہے؟ آئیے کہیں، پہلے میں مردہ تھا اب میں زندہ ہوں۔ یہی بات یسوع مسیح نے کلیسیا کو بھی کہی۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں یسوع مسیح نے یہ بات ایک کلیسیا کو بتائی اور کلیسیا کو کہا میرے ساتھ مل کر مکاشفہ 3 باب نکالے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اور لکھا اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ تو کہلاتا کیا ہے؟ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ مصرف بیٹے کی واپسی پر باپ نے کہا یہ مر گیا تھا، اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ واپسی آ کر یہ زندہ ہے۔ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی طرح کھوئے ہوئے ہیں، وہ مسیح کے بغیر ہیں، ہمیں ان کو مسیح کے پاس لانا ہے۔ آپ جسمانی رفاقت کا تجربہ کریں۔ جب آپ کی کسی سے رفاقت ختم ہوتی ہے یا فیلوشپ ختم ہوتی ہے، کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ دکھ فیل کرتے ہیں۔ فرض کر لے یہ ریلیشن شپ کا ختم ہونا خاندانی ہے یا کسی بھی لحاظ سے ہے تو کتنا دکھ ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خدا ریلیشن کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ایسے ریلیشن شپ ہیں جو مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں ان کے ریلیشنز، بہت سارے معاملات میں، بہت ساری نیوز میں آپ بھی یہ سنتے ہوں گے، یا بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے یہ ایک بڑا فیشن ہو گیا طلاق کا فیشن جو ہے، اور بعض NGOs نے اس کو سپورٹ بھی کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
خدا کا منصوبہ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا منصوبہ ہے اور ابلیس کا منصوبہ ہے۔ یاد رکھیں، خدا مردہ ریلیشنز کو بھی زندہ کر سکتا ہے، آمین، اپنے ساتھ انسانوں کے درمیان۔ اور اس طرح خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے، کچھ لوگ زندہ کہلاتے ہیں، کیا کہا؟ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا؟ مردہ۔ کس طرح؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اور مضبوط کر اپنے آپ کو، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، ہر کام ادھورا۔ وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، ہر فن مولا ہر فن ادھورا۔ وہ کوئی کام اپنی زندگی کا پورا نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں کسی کام کو پورا کرنے کے ان کے اندر جستجو نہیں ہوتی، یا صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر وہ لاپرواہی اتنی کرتے ہیں کہ ان کے کام پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جب یاد رکھیں آپ یکسوئی سے کوئی کام کریں گے، آپ کے پروجیکٹس پورے ہوں گے، آمین آمین۔ خدا ان پروجیکٹس کو پورا کرے گا۔ جب بھی آپ خدا کے ساتھ ریلیشن میں ٹھیک ہوں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زندہ کہلاتا ہے مردہ۔ اگر کوئی خدمت شروع کی ہے خدا کے ساتھ، وہ ہاف ہارٹیڈ ہو کر، اگر کوئی کام شروع کیا خدا کے لیے ہاف ہارٹیڈ ہو کر، اچھا کر لیں، اچھا نہیں کریں، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ کاہل کے متعلق لکھا ہے، وہ تو اپنا نوالا بھی اپنے منہ تک لانا مشکل سمجھتا ہے۔ یہ کائلی ہے، روحانی کائلی، روحانی سستی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور روحانی کائلی اور سستی یا جسمانی کائلی اور سستی مفلسی کو لاتی ہے، وہ برکتوں کو نہیں لاتی۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، میں موسموں کے متعلق کہا کرتا ہوں، موسم تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی میہ ہے، کبھی جھاڑا ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، لیکن ہمارا ریلیشن نہیں بدلنا چاہیے خدا کے ساتھ، آمین۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن نہ مسیحا بدلے گا، ہرگز نہ کبھی وہ بدلے گا۔ ہیلیلویا۔ میرا اور آپ کا خدا آل ویدر فرینڈ ہے، وہ ایک موسم کا دوست نہیں ہے، آمین۔ اس نے کہا جب تک تو زندہ رہے گا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تیرے ساتھ رہوں گا، آمین۔ کوئی کہے گا آمین۔ اس لیے آپ کے لیے اعزاز ہے، دیکھیں آپ سے محبت کرنے والا کیسا ہے، اور آپ کے لیے اعزاز ہے، پہلے تم مردہ تھے اب تم۔ اور مصر بیٹے کی کہانی میں دیکھیں، باپ بھاگ کر جاتا ہے، جب کوئی خدا سے سوری کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اچھا آ گیا، میں تو تجھے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا تو دل ہی نہیں کرتا معاف کرنے کو۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں نا، لیکن پھر بھی چلو تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ اس طرح معاف کرتے ہیں، چلو میں نے تمہیں معاف کیا لیکن اب سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن خدا کیسے معاف کرتا ہے؟ اس لیے ہم خدا کی محبت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ اس لیے خدا کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہوں نے جو ان کا رویہ وہ سمجھتے ہیں خدا کا بھی رویہ ویسا ہی ہوگا، لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ معافی مانگتے ہیں تو خدا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لوکا 15 باب پھر دوبارہ چلے، لکھا باپ بھاگ کر گیا، دوڑ کر گیا، کہاں گیا؟ دوڑ کر کدھر گیا؟ بیٹے کو ملنے، وہ دوڑ کر گیا، اور لکھا ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ کوئی کہے گا آمین؟ معاف کرتا ہے دل سے، خوشی سے کہتا ہے اوکے کم آن، بلکہ یہاں تو لکھا ہے وہ بھاگ کر خود چلا جاتا ہے اور جا کر گلے لگا لیتا ہے اور چومتا ہے اور کہتا ہے اوکے بس ڈونٹ مینشن، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن چونکہ ہمارا انسانی تجربہ غلط ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، یا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا لیکن اب میں تم سے ملوں گا نہیں،
اب تم نے میرے گھر نہیں آنا، میں نے تمہارے گھر نہیں آنا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تجربہ چونکہ بچوں کو ہوتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں وہی تجربہ، ان کے دل میں وہی تجربہ ہوتا ہے. ہاں خدا معاف کر دیتا ہوگا لیکن اب وہ مجھے پسند نہیں کرتا. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہی تجربہ ہے، ہاں ہمیں معاف کر دیا گیا لیکن ہمیں پسند نہیں کیا گیا. معاف جب آپ ہوگے تو پھر آپ پسند بھی ہوگے. جب آپ معاف ہوگے تو کیا ہوگے؟ آمین. کوئی کہے گا آمین؟ اس بچے کو برائے مہربانی نیچے لے جائیں، آپ سب کو نہیں سمجھ آتا. تو پھر کہوں گا لائیو چل رہا، آپ خود اٹھ کے نیچے لے جائیں اس بچے کو. کیا پرابلم ہے اس کے؟ آمین. ہیلیلویا. آمین. آمین. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، خدا معاف کرتا ہے. غور سے سنیں، خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے برے تجربات کو خدا کے متعلق اس طرح نہ سوچے. اگر آپ کے ساتھ برا تجربہ ہوا ہے، خدا ایسا نہیں ہے. خدا ایسا کہیں وہ ایسا نہیں ہے. ایک بار دل سے کوئی معافی مانگتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہے اے باپ مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر. یہاں کیا لکھا ہے؟ باپ کو ترس آیا. کیا آیا؟ آمین. اس کا مطلب ہے جب آپ خدا کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں، سوچتے ہی ہیں، چلتے ہیں خدا کی طرف، تو وہ خود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ لکھا ہے رجوع لاؤ، میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف. ہیلیلویا. لوکا 15 باب یہی کہتا ہے. آپ کے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. لکھا ہے اس کو انگوٹھی پہنائی، سنشپ کا اعلان کیا، پھر سے یہ میرا ہے. انگوٹھی پہنانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے یہ میرا بیٹا ہے، پھر سے یہ اس خاندان کا حصہ ہے، پھر سے اس کو سارا اختیار ہے. ہیلیلویا. انگوٹھی پہنا دی گئی. بتایا معاف جن کو کیا جاتا ہے ان کو سارا دوبارہ سے اختیار دیا جاتا ہے، ان کو دوبارہ سے پھر سے حصہ دار کر دیا جاتا ہے. اب سے یہ پھر سے ساری چیزوں میں حصہ دار ہے. اب دیکھیں اپنا مال اڑایا ہے لیکن پھر انگوٹھی پہنائی اور کیا کہا؟ تو ساری چیزوں میں کیا ہے؟ ساری چیزوں میں کیا ہے؟ آپ خدا کی ساری برکتوں کے حصہ دار بن جاتے ہیں. ہیلیلویا. پالوس رسول اس لیے افسس کی کلیسیا کو لکھتے وقت کہتے ہیں پہلے مردہ تھے، اب کیا ہو؟ مسیح میں کیا ہو؟ پہلے تم قصوروں گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اب مسیح میں زندہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے. ہیلیلویا. پھر سے اس کو سنشپ دی گئی ہے. آپ کے پاس آدم سے جو عدن میں اختیار چھن گیا تھا، خدا کا سارا اختیار آپ کو پھر سے دے دیا جاتا ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور خدا باپ کے پاس آ جاتے ہیں. ہیلیلویا. اسی لیے جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں بیماروں پر وہ شفا پاتے ہیں. ہیلیلویا. اتھارٹیز ہمیں دے دی گئی ہیں، اتھارٹی دے دی گئی ہے. یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خود کیا کہا؟ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور جب ہم اناجیل مقدس کو پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار. ہیلیلویا. اب اس کے پاس اختیار تھا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، صرف آسمان کا نہیں زمین کا بھی. ہیلیلویا. تو تم پہلے مردہ تھے اب زندہ ہو. تو جب زندہ ہو تمہارے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا. سنشپ دے دی گئی، اتھارٹی دے دی گئی، انگوٹھی پہنا دی گئی ہے. پھر نئی ڈریسنگ. آمین. نئی پوشاک، نیا جوتا، سفید پوشاک. جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے راست بازی کے کام. آمین. تو ہمیں ان کاموں کو، اچھے کاموں کو جاری رکھنا ہے. ایماندار ہوتے ہوئے اچھے کام چھوڑنے نہیں ہیں. خدا نہیں چاہتا ہم اچھے کام، راست بازی کے کام چھوڑ دیں. راست بازی کے کام کریں. آمین. پوشاک چینج کر دی گئی.
جو سوروں کی رفاقت میں تھی اسے بدل دیا گیا، خدا سے دوری والی پوشاک چینج کر دی گئی، نئی پوشاک لاؤ، پلے ہوئے بچڑے ذبح کرو اور کیا کرو؟ خوشی مناؤ، کیونکہ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ آمین۔ آپ کو بھی اسی طرح اتھارٹی دی گئی ہے، برکتیں آپ کی ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمیشہ دعا کروانے والے نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کرنے والے بننا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور ہمیشہ یہی نہیں کہنا میں گنہگاری ہوں، میں نافرمانی ہوں، اب ہمیں فرمانبردار اور راست باز بن کر زندگی گزارنی ہے۔ ہیلیلویا، آمین، آمین۔ تو یہاں پر یہی بات رسول پولس کہنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں، ہم مردہ تھے لیکن اب ہم کیا ہیں؟ اونچی آواز میں کہیں، پہلے مردہ تھے اب ہم کیا ہیں؟ پہلے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی اختیار نہیں تھا، اب ہمارے پاس اتھارٹی اور اختیار ہے۔ اونچی آواز میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کوئی کہے گا آمین، آمین۔ اور کلام یہ کہتا ہے یہ روحانی مردہ پن صرف یسوع مسیح نکال سکتا ہے۔ اس نے کہا یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 10ویں آیت مقدسہ میں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہیلیلویا۔ تو جتنوں نے قبول کر لیا اب ان کے پاس کیسی زندگی ہے؟ کثرت کی زندگی۔ اونچی آواز میں بتائیں کیسی ہے؟ کثرت کی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ بھرپور زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، فل آف لائف۔ ہیلیلویا۔ خالی زندگی نہیں، ایمپٹی نہیں ہے، فل ہے، مسیح کی محبت سے بھری ہوئی ہے، امید سے بھری ہوئی ہے۔ اب جن کے پاس یہ جہاں لفظ کثرت کی زندگی جو ہے یہ بھرپور زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ مسیح سے باہر لوگ خالی زندگی رکھتے ہیں، امید نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، برکتیں نہیں ہیں، اور خاص طور پر امید نہیں ہے، کوئی بے امید ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، مشکلات ہیں، اور ان کا فیوچر ان کے سامنے دھندلا ہے، فیوچر کلیئر نہیں ہے۔ لیکن مسیح میں ہمارا مستقبل کلیئر ہے۔ ہیلیلویا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پہلے تم دشمن تھے اب تم دوست ہو، پہلے تم دور تھے اب تم نزدیک ہو، پہلے تم تاریکی میں تھے اب تم نور میں ہو، پہلے تم مردہ تھے اب تم زندہ ہو۔ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور اس نے کہا میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے مسیح کی محبت کو جانیں، اور کلام مقدس میں یہ کہتا ہے یہ زندگی خدا کے بیٹے میں ہے، جو خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائے گا۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے اس وقت جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خدا کے پاس نہیں آئے، خدا کے پاس آ جائیں۔ یہ زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، جو یسوع مسیح کے پاس آ جائے وہ زندگی پائے گا۔ یہ زندگی خدا کے بیٹے میں ہے، اور یوحنا کا پہلا خط 5واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے یہ زندگی خدا کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی، بھرپور زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ میں نے کہا ہمارا مستقبل بالکل کلیئر ہے۔ ایماندار کبھی مرتا نہیں ہے، وہ اس زمین پر سے ٹرانسفر ہو جاتا آسمان پر۔ آمین، آمین۔ لیکن اس کی موت جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یوحنا رسول لکھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ابدی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، بھرپور زندگی میں، جس میں امید ہے، جس میں اختیار ہے، جس میں برکتیں ہیں، جو بھرپور ہے، مایوسی کی نہیں ہے، شادمانی کی زندگی ہے۔ آمین۔ اور
جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے پہلے ہم مردہ تھے اب مسیح میں کیا ہیں، اس کی زندگی ہم میں آئی ہے۔ آمین۔ اس کی زندگی کس میں آ گئی ہے؟ اس کی زندگی ہم میں آئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جسمانی مردوں کو بھی میں نے کہا زندہ کیا، لیکن وہ روحانی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں تقریباً، اور کرسچنز تقریباً 66 یا 70% ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے نامی مسیح ہیں، حقیقی مسیح نہیں ہیں۔ ان کو بھی ابھی مسیح کو حقیقی طور پر قبول کر کے مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ آمین۔ وہ کھوئے ہوئے ہیں، وہ کھوئے ہوئے بیٹے کی طرح ہے، مصرف بیٹے کی طرح ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا کی بخشش کو لینا ہے انہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو، 8 ارب لوگوں کو خدا کی بخشش کو لینا ہے۔ آمین۔ خدا کی بخشش ہے کیا؟ اور یہ بخشش کیا ہے؟ فری گفٹ۔ یہ کیا ہے؟ فری گفٹ۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہے خدا کی بخشش، ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پہلے مردہ تھے اب تم کیا ہو؟ زندہ ہو گئے ہو۔ پہلے تم بغیر امید کے تھے اب تمہارے پاس امید آ گئی ہے۔ پہلے تم تاریکی میں تھے اب نور میں آ گئے ہو۔ پہلے تم دشمن تھے اب دوست ہو گئے ہو۔ پہلے تمہارے پاس آسمانی کوئی بلاوا نہیں تھا اب تم آسمانی بلاوا رکھتے ہو۔ پہلے تمہارے پاس ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ زندہ رہنے کی امید نہیں تھی، اب ہے۔ تم مبارک ہو۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے خدا جب ہم سے اس طرح کلام کرتا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ مسیح میں زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے میں آج ایک چیلنج چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر آپ مایوسیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، نا امیدیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ایمپٹی لائف ہے آپ کی، آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کے ہاتھ خالی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہے جو ہاتھ اٹھاتا اور برکت دیتا ہے، اور برکت دیتے دیتے وہ آسمان تک چلا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی آنکھوں سے چھپا لیا، اور وہاں 2 مرد آ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جس طرح تم نے اس مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح یہ بادلوں پر واپس آئے گا۔ زندہ مسیح آپ کی امید ہے۔ زندہ مسیح میں آئیں، آپ ایمپٹی لائف نہیں رکھیں گے، ایمپٹی ہینڈز نہیں ہوں گے، ایمپٹی ہارٹ نہیں ہوگا، آپ کے دل میں مسیح رہے گا، آپ کے ہاتھ برکتوں سے بھر جائیں گے، آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ آئیے یسوع مسیح کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے حوالے کریں۔ ایک دفعہ کہنے کی ضرورت ہے، خدا یسوع میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تجھے قبول کرتا ہوں، زندگی کا سرچشمہ تو ہی ہے، خدا کا بیٹا تو ہے، تو زندگی دے سکتا ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تیرے پاس آتی ہوں، مجھے قبول کر۔ وہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کہیں گے میرے گناہ معاف کر، آپ کے گناہ اسی وقت یسوع کے خون سے دھل جائیں گے، اور آپ گنہگار نہیں راست باز ٹھہریں گے، آپ نا امید نہیں امید والے ہو جائیں گے، آپ مردہ نہیں زندہ ہو جائیں گے۔ باپ بھاگ کر گیا، اس نے گلے لگایا، چوما، اور اس کے لیے اعلان کیا اب سے یہ اس فیملی کا فرد ہے، آپ خدا کے گھرانے کے لوگ ہو جائیں گے۔ آئیے اس فیصلے کو کریں اور دعا مانگے۔ آئیے جتنے یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم دعا مانگیں گے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا لیں اور دعا مانگیں گے، اور خدا ان سے کہیں گے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا وہ مردہ نہیں اب زندہ ہیں۔ یاد رکھیں، زندوں کی طرح بیہیو کریں، مردوں کی طرح نہیں۔ فیلوشپ بڑھائیں خدا سے، دعا میں رفاقت کریں خدا سے، اور زیادہ عبادات کریں، اور زیادہ اسے جلال دیں۔ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو قبول کرتا ہے۔ اسے کہے مجھے تو قبول کرتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور جتنوں کے گناہ دھل گئے ان کے لیے بڑا اعزاز ہے، اب آپ مردہ نہیں زندہ ہیں۔ آئیے اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ اور بڑھائیں،
آئیے دعا میں آگے بڑھ جائیں, آئیے اور دعا مانگیں. یسوع کے خون کو ان درخواستوں پر مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کا خون ان درخواستوں پر آئے, یسوع کا لہو ان درخواستوں پر آئے. اویس مٹو کے لیے درخواست کرتے ہیں, خداوند جس کے دل کا مسئلہ ہے, دماغ کی ٹی بی ہے, ابھی ہاسپٹل میں بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, خداوند دعا کرتے ہیں اس کو چھو لے. خداوند ہاسپٹل میں اویس مٹو کو چھو لے. خداوند یسوع, خداوند جب وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے, اس پر رحم کر, اور خداوند اس پر رحم کر, اسے زندگی دے. خداوند دعا کرتے ہیں رحم کر اس نوجوان پر, اس نوجوان پر رحم کر خداوند یسوع, اور وہ زندگی پائے خداوند یسوع. خداوند پتال اور موت کی رسیاں اس پر سے چاہتی رہیں. خداوند رحم کر, تو رحم کرے تو خداوند زندگی بحال رہتی ہے, اس کی زندگی کو بحال کر دے. میں منت کرتا ہوں تیرے آگے اپنی قدرت کو ظاہر کر, اور تیرے دیے ہوئے اختیار سے بیماری کو ڈھانٹتے اور باندھتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں اس کو بدل. اویس منشا کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کی گورنمنٹ جاب کے لیے. ہیرا دانش کے شوہر کو شوگر ہے, یسوع کے نام میں شوگر کی بیماری چلی جائے. پروین بی بی جو آئی سی یو میں ہے, اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند تو اسے شفا دے کر بحال کر. فرح اور سلیم کے لیے دعا کرتے ہیں جو 10 سال سے بے اولاد ہیں, یسوع مسیح کے نام میں انہیں اولاد دے. جنید اور اقرا کے لیے دعا کرتے ہیں جو 4 سال سے بے اولاد ہیں, خداوند انہیں اولاد جیسی برکت دے. ممتاز کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے معدے کا مسئلہ ہے, جوڑوں کا درد ہے, یسوع کے نام میں چلا جائے. پروین بی بی ٹانگوں کا مسئلہ ہے, وہ چھاتا رہے. ثنا راشد کا کولے کا پرابلم چلا جائے. جوزف کے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں. نظر مسیح کے لیے دعا کرتے ہیں, نظر مسیح پر اپنے کرم کی نگاہ رکھ. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں مثانے میں پتھری ہے, جب نظر مسیح کے یورن میں پرابلم ہے وہ چھاتی رہے. شہزاد نذیر کے بال جھڑ کا جو مسئلہ ہے وہ چلا جائے. اور رفت کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں جو خون میں الرجی, سینے میں جلن ہے, یسوع کے نام میں چلی جائے. شمیلہ اعظم کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کو چھو اور خداوند اس کی درخواست کو لے. رضا مسیح کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے لیے کاروبار خداوند ہو. اور خداوند اسی طرح سے درخواست کرتے ہیں شارون گل کے لیے, خداوند قدوس خدا جو کینیڈا کے امبیسی کے لیے ای میل کا انتظار کر رہا ہے, تو رحم کر, اور ویزا کے لیے جتنی پرابلم ہے چلی جائیں. اور خداوند قدوس خدا افراہیم کے لیے دعا کرتے ہیں, افراہیم عاشر کے لیے جو 5 سال سے کا بچہ ہے, اور خداوند وہ ایپیلیپسی کی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے. یسوع کے نام میں افراہیم کی زندگی مر سے مرگی کی بیماری چلی جائے, اور یسوع مسیح کے نام میں وہ شفا پائے. خداوند کے قدوس خدا اسی طرح دعا کرتے ہیں سندس مکال کے لیے جو چونڈے سے ہے, خداوند قدوس خدا اس کی بیٹیاں ہیں, خداوند اس کو بیٹے جیسی برکت دے. جیلم سے رضیہ کے لیے دعا کرتے ہیں, بلڈ پریشر کا پرابلم جاتا رہے. خداوند آسیہ کے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند قدوس خدا جس کا شوہر بہت زیادہ شراب پیتا ہے, خداوند گالی گلوچ کرتا ہے, دعا کرتا ہوں خداوند قدوس خدا شراب کی لعنت سے اس کے شوہر کو آزاد کر, اپنے نام کو جلال دے. اور خداوند تیرا فضل ایک ایک گھرانے, ایک ایک خاندان پر ظاہر ہو جائے. جتنے گھرانے خداوند اس وقت اس مشکل میں نشے کی لعنت کے نیچے گرفتار ہیں, جن خاندانوں میں نوجوان یا مرد یا کوئی بھی بیٹے شراب پیتے ہیں, یسوع کے نام میں وہ شراب کی لعنت سے آزاد ہوں. اس لعنت سے انہیں آزاد کر تاکہ ان کی رسوائی دور ہو, تاکہ ان کے گھرانے برکت پائیں, تاکہ حالات بدل جائیں, اور خداوند تیرا نام جلال پائے, اور خداوند تو دیکھا جانا سنا جائے, اور ہماری قوم پر سے یہ شراب کی لعنت کی رسوائی دور ہو جائے. اور خداوند اسی طرح دعا کرتے ہیں یہاں جتنے بیمار ہیں, یہاں جو اس وقت ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں بیمار, جتنے بیمار اس وقت ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں ہر طرح کی بیماری یسوع مسیح کے نام میں چلی جائے. ہر طرح کی لعنت, ہر طرح کی قرض, ہر طرح کی ڈیزیز, ہر طرح کی ڈیمن پاور, بدروؤں کی ناپاک گندی تاثیروں, یسوع کے نام میں ان بدروں کو چھوڑ دو. جادو ٹونے کی لعنتیں
इन घरानों और बदनों को छोड़ दें। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में घरानों से जादू टोने की लानतें चली जाएं, बदरुएं चली जाएं, इब्लीस का नफाक गंदा हाथ उठ यीशु जाए। के लोग की और खुदाम तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी मेहरबानी घेर ले। यीशु और खुदा कदूस मैं दुआ करता हूँ हर तरह की बीमारियों से, लानतों से, दर्दों से, जोड़ों के दर्द से, जॉइंट पेन से, हार्ट के प्रॉब्लम से अपने लोगों को शिफा दे। हम यीशु मसीह के नाम में इन बीमारियों को ढांढते और बांधते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, शुगर की बीमारी चली जाए, हार्ट की प्रॉब्लम चली जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए, जॉइंट पेन, गंठिए का दर्द, री की दर्द यीशु के नाम में चली जाए। रीढ़ की हड्डी के दर्द रीढ़ को की हड्डी यीशु के के नाम से, जो खुदा कदूस खुदा मोरे हैं, यीशु के नाम में अपनी जगह पर आ जाए यस और ये पेन चली जाए। और खुदा हर तरह की लानतें और बीमारियां चली जाए, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, गुर्दों की बीमारी चली जाए, गुर्दों में पथरियां और पित्ते में पथरियां यीशु के नाम में चली जाए। खुदा तूने हमें इख्तियार दिया है, हम पहले मुर्दा थे अब जिंदा हैं, तूने हमें संशिप दी है, तूने अपने बेटे बनाया है ताकि तेरे इख्तियार में हम जमीन पर तुझे जलाल दे सके। हम जलाल देते हैं तुझे, तेरे दिए इख्तियार से डांटते हैं, हर एक सांप और बिच्छुओं को कुचलते हैं यीशु के नाम से, और बीमारियों को डांटते हैं। तूने कहा जाओ बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया। खुदा तूने ये इख्तियार दिया है, इसलिए हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं जो गुनाह में मुर्दा है वो जिंदा हो जाए, आमीन। जो लानते हैं वो चली जाएं घराने से, आमीन तारीकी की कुव्वतें छोड़ दें इन बदनों से, आमीन इब्लीस का नफाक गंदा हाथ उठ जाए, बीमार शिफा पा जाए। हर तरह की बीमारी जिसके लिए खुदाम ये तेरी हजूरी में खड़े हैं यहाँ अपने घरों में इस वक्त, और जोशुआ टीवी देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में जितने इस इबादत में शरीक हैं उन्हें छू ले और शिफा दे यीशु मसीह के नाम में। गवाहियां पैदा हों, हम ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम में आसमानी बाप से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। आइए खुदा किसका यू दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।